बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सजाद मीर के साथ और मैं हूं जवाद बाकिर। नाज़रीन, मरियम नवाज ने आज कहा कि 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लोगों को आड़े हाथों भी लिया और खूब तनकीद भी की हुकूमत पर भी। उन्होंने कहा कि वोट चोर को बेनिकाब किया जाए। उन्होंने एक डिमांड सामने रख दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे हल्के का ही दोबारा इंतखाब होना चाहिए, ना कि जो 20 पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं उन पर दोबारा से होने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कुछ एजेंसीज के मुतालिक भी बात की कि कुछ लोग यहां पर मौजूद थे। जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी साहिब भी ये कह चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल वो न्यूट्रल पॉइंट पर खड़े हैं। इसी पर आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालमनगार तजियाकार सजाद मीर साहब। सजाद मीर साहब, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो कुछ लोगों को कुछ नजर आ रहा है मरियम नवाज को, जबकि बिलावल कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। नहीं, मरियम का वैसे स्टांस जरा सख्त है। जब उसने कहा कि वहां कौन लोग मौजूद थे, पीटीआई के कौन लोग थे, एजेंसियों का कौन कौन आदमी था, किस किस एजेंसी के आदमी थे, तो इससे कहां यह मतलब निकला कि फौज के लोग वहां मौजूद थे? यहाँ कहां यह मतलब निकला कि एजेंसियों से मराद सिर्फ ISI होता है? देखिए, सिविलियन एजेंसियां भी हैं, स्पेशल ब्रांच है, IB है। ये एजाज शाह जो है, अब वजीर दाखिला भी रहे हैं, अब तो खैर दूसरा महकमा दे दिया उन्हें। ये जब यहाँ मुशर्रफ के जमाने में थे IB के, तो लाहौर में जब इलेक्शन हुए थे काफ लीग के तहत सारे के सारे, ये इसने एक तरह के मनूवर किए थे। मनूवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। और ये इतने टारगेट थे कि बेनजीर ने अपने कातलों की फहरिस्त में इनका नाम मुशर्रफ के साथ शामिल किया। सही। वो सिविलियन यानी कि थे तो ब्रिगेड पुराने फौजी, लेकिन सिविलियन पोस्ट पे थे, सिविलियन एजेंसी में थे। तो इसलिए ये सिर्फ कहना कि एजेंसी का नाम लेने का मतलब ये है कि फौज का, अगरचे मरियम ऐसा लहजा इख्तियार करती है कि वो लगता है कि छोड़े ला रही है, वो निबट रही है सबको, तो वो ये मतलब इस फिक्रे का नहीं निकलता। लेकिन बाहर यही मतलब निकाला गया और लोगों ने कहा कि मरियम को एहतियात करना चाहिए, तमाम अदारों को दुश्मनी बनाना चाहिए और वो स्टांस नहीं लेना चाहिए जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े। बिलावल जो है वो शुरू से ही बड़ी एहतियात के साथ, अब खास तौर पे कुछ 2-4 महीनों से चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनको मुकदमात में रिलीफ मिल रही है। जरदारी साहब बड़े आराम से जेल में बैठने के बजाय हॉस्टल में लेटे हुए थे और उसके बाद अब तो खैर वो बेल भी हो गई है। तो ये सारी बातें की जाती थी। अभी उन्होंने कहा कि लगता है कि न्यूट्रल है। सही। इलेक्शन लड़ना है सेनेट का, तो आपको शो करना है कि अभी हम आप पे शक नहीं कर रहे। सही। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने। जी, इफ्तिखार साहब कैसे, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है? फिलहाल तो कोविड-19 का मरीज हूँ। क्या पॉजिटिव आया है? हाँ, ये पॉजिटिव आया। बस अल्लाह आप पे करम करेगा इंशाल्लाह और आपकी तबीयत बेहतर होगी। ऐसी हालत में भी हमने आपको जहमत दी है। ये बस इसी पे बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट में, उसमें मरियम कह रही है कि वहां डस्का वगैरह में एजेंसियां बैठी हुई थी वगैरह, और एजेंसियों से बड़ा लाजमी नहीं कि फौजी एजेंसियां हो, सिविलियन भी हो सकती हैं। और उधर बिलावल कह रहा है कि न्यूट्रल एस्टैब्लिश। क्या नजर आता है, क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में? देखिए, बात यह है कि अगर तो यूसुफ रजा गिलानी जीतता है तो अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान में कॉल कर दिए जाएंगे, और अगर यूसुफ रजा गिलानी हारता है तो फिर ये निजाम चलता रहेगा। सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन तो, ये कैसे, अगर ये निजाम चलता रहेगा का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी निजाम चलाने में। बिल्कुल। मैं इसलिए एस्टेब्लिशमेंट का तस्करा नहीं करना चाहता। हम सारे ही एस्टेब्लिशमेंट के जेरे साया 70 सालों से जिंदा रह रहे हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट जरा थोड़ी सी तगड़ी आ जाती है, उनका जो इंचार्ज होता है वो ज्यादा ही उसको तस्वीरें वगैरह उतरवाने का, बयान देने का और उसके दोस्तों को शौक होता है। और बात का एस्टेब्लिशमेंट होते हैं लेकिन वो बस इतना ज्यादा नहीं अपनी शक्ल दिखाता है, इतनी फोटो नहीं छुपवाता, उसके दोस्त उछल के उसकी मौजूदगी का साथ नहीं दिलाते। बात तो सिर्फ इतनी है तो हम एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही 20 सालों से, तो ऐसी बात नहीं। एक तासुर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस तरह हुकूमत के साथ सेम पेज पे नहीं है जिस तरह हुकूमत दावा करती है। कम से कम इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कह दिया कि ये लड़ाई आप खुद लड़े, इन पानियों पे आपको खुद ही तैरना है, हम बहुत बदनाम हो चुके कम से कम इलेक्शन की हद तक। और अगर यूसुफ रजा गिलानी भी जीत जाते हैं
تو غالباً ان کو ایک پریشر ٹیکٹس سے مل جائے گا حکومت کو ذرا مزید قابو میں رکھنے کے لیے. کیا کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر صاحب آپ میرے ساتھیوں میں سے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی پاکستان کی سیاست پہ جتنی گہری نظر ہے بہت کم لوگ پاکستان میں بیٹھے رہے ہیں. آپ اپنے ہی سوال کو غور کر لیجیے. آپ کے سوال کا مطلب یہی ہے کہ اس ملک کو چلائی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. خواہ وہ یوسف رضا گیلانی کو جتا کے چلائے, ہاں ٹھیک ہے, خواہ اس کو ہروا کے چلائے. میرا ایشو کچھ اور ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب یہ ان کا کام نہیں. ان کا کام وہی ہے جس کے بارے میں آج انہوں نے بیان جاری کیا کہ جی وہ ہمارے ہی لوگوں نے احسان خان کے تالے کھول دیے اور وہ چلا گیا. لیکن کتنا افسوسناک واقعہ ہے. یعنی اے پی ایس کا سانحہ عام مطلب کوئی انسان بھول نہیں سکتا. بربریت وحشیانہ عمل اتنا خوفناک کہ اس بچوں کو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ, کون کون تمہارا جو ہے فوج میں ہے, تھٹ 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 تھٹ. بچے معصوم گھروں سے آئے ہوئے, ان کا قاتل کو نکل گیا, چابیاں کھول دی. کنہوں نے کھولی؟ آج بتایا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ایک نمائندے نے کہ جی وہ فوجی تھے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے خدا کا واسطہ ہے اس ملک میں جمہوریت کو اب آنے تو دو. میری ڈبیٹ یہ ساری ہے. میں پچھلے دن آپ ہی کے کل میں پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کھل کے جس پہ کوئی لوگوں نے برا منایا ججز کے بارے میں. میں نے کہا تھا کہ ججز ہیز نو رائٹ ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک بات. اور آج آپ دیکھیں ججز اس کے قریب پہنچے نہیں پہنچے. ہاں اسی نتیجے پہنچ رہے ہیں. پہنچے. اچھا اب ہے کیا یوسف رضا گیلانی کی جیت مطلب ہے کہ ارلی الیکشن ان پاکستان. بیکاز جو ان کا لاڈلا ہے وہ اتنی آسانی سے جائے گا نہیں. وہ بہت زبردست ریزسٹنس دے گا لانے والوں کو. یہ بھی آج لکھ لیجئے گا, نوٹ کر لیجئے گا. سو ارلی الیکشن ول بی ریزالو کرے گا طریقہ. اور جو آپ نے دیکھا دونوں شہروں میں, میں نے تو کہا خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا اگلے الیکشنوں میں تو پاکستان ول بی فیسنگ اے سول وار. اگر ایک حلقے میں سارا دن فائرنگ کرا کے لوگوں کو آپ پولنگ اسٹیشن سے بگائیں گے اور پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر لیں گے, اور قبضہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, 5-5 4-4 گھنٹے پولنگ اسٹیشن مخالف دھڑوں کے حوالے ہو رہیں گے اور لوگ 20 آدمی ڈبے اٹھا کے چلے جائیں گے. تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ تو 2 کانسٹیٹوئنسی تھی, تو پاکستان کی ساری کانسٹیٹوئنسی میں اس قسم کا الیکشن ہوا تو اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس پہ ہمیں ابھی سے غور کر کے تیاری کرنی چاہیے. یہ مارچ آیا اور وہ گیا. یہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا بیانیہ اچھا ہے آصف کا, اور الگ یاد ہے آصف نے کہا تھا انسینٹ بجا دوں گا. یہ آصف ہے نا. ٹھیک بات. دیکھیے پالیٹکس جو ہے 3 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, میں انسینٹ بجا دوں گا. اسے ایک بات سنیں نا, سیاست جو ہے یہ گندے پانی کا جوہر نہیں ہوتی ہے. اس میں تبدیلی کا عمل ہوتا ہے, اور اسی لیے میں تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں بعض کا عمران خان کو. جب وہ یو ٹرن لیتا نا تو میں سمجھتا ہوں اسے یو ٹرن اس لیے لیا کہ جو سوچ رہا تھا اتنا وہ طاقتور نہیں ہے, تو بجائے وہ ٹکر مارے دیوار سے وہ پھر یو ٹرن لے لیتا ہے. کیونکہ سیاست میں ایک کنٹینیوٹی ہے. اگر اڑا رہے آصف زائی کہ میں انسینٹ بجا دوں گا, اور رہے اپنا مریم کہ میرے باپ نے کہا کہ ہم نبڑ لیں گے ان جرنیلوں سے, پھر تو اسٹیگنٹ واٹر ہو جائے گا. ٹھیک بات. پھر تو چیزیں آگے جائیں گی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 1-8 مہینہ ہے جس میں سینٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں, 2-4 اور بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, کچھ جوڑ توڑ بھی خاصا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اندازاً کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آئے گا اس سے ایک فائدہ تو ہوگا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو 1979 کو ایک دفعہ پھر تسلیم کر لیا جائے گا کہ یس دی سپریمیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے اور آئین کی ہے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اتنے زیادہ ہنگامے کے بعد. اور دوسری ریئلائزیشن جو اب وہ سیاسی جماعتوں کو ہو جانی چاہیے کہ سیاسی ورکروں کے بغیر الیکشن نہیں لڑا جا سکتا, نہ ہی جیتا جا سکتا ہے. ٹھیک بات. دیکھیں 210, 220, 230 پولنگ اسٹیشن پہ جب آپ کے پاس 800 سیاسی ورکر ہوگا نا پرچی لینے والا اور فارم 45 لینے والا, تو تب الیکشن جیتے جائیں گے.
पर अगर वो आदमी नहीं होंगे वो आपके पास इतने, वो 25-45 लेने वाले नहीं होंगे, तो फिर इलेक्शन उसी का होगा ना जो ताकतवर है। ठीक बात। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका, बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरी जहमत की। अल्लाह आपको सेहत दे और मुकम्मल सेहत दे और जल्द सेहत दे। आपने इस वक्त भी हमारी बहुत रहनुमाई की, अल्लाह आपको इसका अजर भी दे। बड़ा उन्होंने साफ लफ्जों में एक बड़े टोक अंदाज में एक बात की है, और वो कहते हैं असल इम्तहान तो ये है कि इस अंदाज से जो कुछ हम करते रहे हैं हमारे इदारे, या आमतौर पर इल्जाम लगाया जाता कि करते रहे, कई शवाहिद भी मौजूद है माजी के। शवाहिद क्या, 4 मार्शल लगे मुल्क में यार, सीधी बात है, और मुल्क में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं मार्शलों के दरमियान। अफगानिस्तान की जंग हमने ज़िया हक के ज़माने में शुरू की, और अफगानिस्तान की जंग अमरीका वाली जो है मुशर्रफ के ज़माने में शुरू की। मशरक़ी पाकिस्तान टूटा जब अयूब के बाद याया उसी का एक ततम्मा के तौर पर इक़्तिदार में आए। सारी बातें हुई ना जी, लोगों ने अब भी उसी तरफ जा रहे हैं हम। नहीं, इंशाल्लाह देखें, एस्टैब्लिशमेंट भी जिसको हम कह रहे हैं, रियासत भी कहते हैं उसे, कभी कभी हम प्यार के साथ, कभी कभी हम सल्ता नाम लेते हैं कि हमारी अस्करी कुव्वतें या फौज का नाम लेते हैं। वो मुल्क की तो मुहिब वतन है ना जी, बिल्कुल, और मुहिब वतन कुव्वतें जो हैं वो उनसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में तो ये भी है कि इज्तिहादी गलती का भी सवाब मिलता है। अगर गलती सही है तो आपको 2 सवाब मिलेंगे, एक इज्तिहाद करने के और दूसरा सवाब मिलेगा। बिलावल क्यों इतने पुरुमीद नजर आ रहे हैं, हर तरफ से बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं? बिलावल मैसेज दे रहे हैं कि हम साथ हैं, आपके फिक्र नहीं करो, ये है वो है, हम यानी कि वो गोया हम पीडीएम को आपके लिए खतरा नहीं बनने देंगे। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो इस बात का तासुर देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि 5 साल तक यही सेटअप रहे माजी की तरह, जमहूरियत की बेहतरी भी इसी में है, बका भी इसी में है, और फेस सेविंग भी इसी में है, तो शायद हम उसमें आपकी मदद कर सकें और मदद करेंगे। और दूसरी तरफ से वो ये भी चाहते हैं कि पीडीएम अगर तख्ता उलट दे, तख्ता उलट दे कहूँ ना, और क्या कहूँ मैं, और तो इस सिलसिले में कुछ क्रेडिट उनको भी जाए, और वो कहें कुछ नहीं बल्कि ज्यादा क्रेडिट जाए कि देखिए हमने जमहूरियत की खातिर क्या नहीं किया। 2 कश्तियों में पांव रख के वो। आपको लगता है ये तमाम की तमाम जितनी भी ये इस टाइम चल रही है, सरगर्मियां चल रही हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर डिपेंड कर रही हैं? नहीं। अगर यूसुफ रजा गिलानी ने देखे, वैसे तो पीटीआई के जो वोट है वो 156 है, और अपोजिशन के जो है मिलके 161 है। अब उनके जो इत्तेहादी साथी मिलके वो वोट बनते हैं जिनसे उनकी हुकूमत बनती है, वो इत्तेहादी साथी टूट जाए, अगर चाहे टूटा नहीं करते, ये ठीक कहते हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर टूटा करते हैं, है जी, तो पहचान हो जाती है। तो यानी कि फिर आप इस चीज को ऑन कर रहे हैं कि या के हरवा के वो चलें या के जिता के साथ चलें? देखो ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि इसके बाद मुल्क को किस समत पे जाना है। देखें, डस्का के इलेक्शन ने ये साबित तो कर दिया कि अगर सारे इदारे दूसरी तरफ हों, वो इलेक्शन जिता तो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन जिताने के बाद वो सूरत हाल को काबू में नहीं रख सकते। इतना ब्लेटेंट सबूत कि 20,000 के प्रेजाइडिंग अफसर गायब है, आंखें मलते हुए सब बच्चे इकट्ठे आ रहे हैं। मैंने बोला मैं सो गया था जी, रस्ते में फॉग थी, मैं कहता हूँ फॉग नहीं स्मॉग थी, क्योंकि उसमें गंद भी बहुत था। कोई कहता है जी मेरा फोन खराब था, सबके फोन बंद पड़े थे, एक का फोन, कोई डीसी कोई अफसर जो ब्यूरोक्रेट थी है वो उठा नहीं रही है, न एसपी। चीफ सेक्रेटरी ने 3 बजे उठाया और कहा अच्छा पहुंच जाएंगे, और फिर उसका फोन ही बंद हो गया। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करते, वो कहते हैं जी राना सनाउल्लाह डस्का शहर में मुसल्ला अफराद के जत्थे लेके घूमता फिरता था, तो इसका मतलब इलेक्शन में इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम रही है ना। जत्थे लेके चाहे उस्मान डार फिरे, चाहे राना सनाउल्लाह फिरे, बिल्कुल अगर कोई भी फिर रहा है तो इसका मतलब शहर में अमन अमान नहीं है। सीधी बात है, इसका मतलब है कि आपकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नाकाम रही है। इसका मतलब ये, भाई वो कहते हैं कि उस्मान डार अंदर बैठा टप्पे लगा रहा था, जो टप्पे लगा था अंदर क्या जा कर रहे थे, भाई धौंस है ना हुकूमत की, आप जहां चाहे अंदर घुस जाए। वो कहते हैं जी वहां सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास सारे बैठे हुए थे, एहसन इकबाल भी थे, राना सना, और भाई वहां बैठे हुए थे ना। वो कहते हैं जी हम तस्वीरें पेश करेंगे, राना सनाउल्लाह जत्थे लेके फिर रहा, वो कहते पेश करो। राना सनाउल्लाह वगैरह पे तो ऐसे बेचारे के केस बनते हैं कि मंशियात का बना, वो कहता सबूत पेश करो, वीडियो। अब ये बनते हैं, वो कहते हैं वीडियो पेश करो। उन्होंने कहा कि वीडियो है, उन्होंने कहा पेश करो। अब क्यों कहते हो है, जब नहीं है आपके पास तो क्यों कहते हो है?
تو ساری صورتحال جو ہے اس نے ساری صورتحال کو مخدوش کر دی ہے. اور مریم بڑی اس میں تیز جا رہی ہیں. وہ پہلے وہاں بھی گئی ڈسکا میں بھی, آج وہ وزیر آباد گئی ہیں, ان کی صوبائی اسمبلی کی اپنے والد کے بیانیے پر چل رہی ہیں, ان کے نقشے وہ بیانیاں ونیاں کچھ نہیں ہے بھائی. بیانیہ صرف یہ ہے, اس کا خلاصہ جو شاید خاقان عباسی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام ادارے آئین کی حدود میں رہ کے کام کریں, اتنا سا بیانیہ ہے. ہمیں تجزیہ کار سیف الرحمان صاحب نے, میاں صاحب نے جوائن کیا ہے جی ٹیلیفون لائن پر. جی میاں سیف الرحمان صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ خیریت سے. اللہ کا شکر ہے جی. کیا ہو رہا ہے؟ رونق لگی ہوئی ہے, سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشن کی شور پڑا ہوا ہے اور پریزائڈنگ افسر ہم اٹھا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے ذرا آپ؟ ہاں دیکھیں نا, یہ چیزیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا نیشنل پالیٹکس میں ایک پیراڈائم شفٹ بھی دکھائی دے رہا ہے. یعنی ابھی تک تو جیسے آپ بھی ابھی فرما رہے تھے, میں بالکل آپ نے بڑا اچھا کہا. میں تو خیر بیانیے کے لفظ سے ویسے بڑا الرجک ہوں. یہ بیانیہ ہم اتنا کھیل چکے ہیں کہ اس میں ہمیں اندر کی بات جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے کہ اصل معاملات ہیں کہاں پہ, کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, جیسے کہ وزیر اعظم آئے اور انہوں نے آتے ہی پہلے تو ایک ہی منترا پیش کیا کہ جی بس پکڑوں گا چھوڑوں گا نہیں, یہ کروں گا. ساری سیاست کا محور ہی یہ بن گیا, چھوڑوں گا نہیں, پکڑنا کیسے ہے, چھڑانا کیسے ہے, کتنی دیر جیل میں رکھنا ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ عوام کا جو اصل ایشو تھا یا جو جس کے لیے حکومتیں منتخب ہو کے آتی ہیں وہ تو بالکل پس پشت پڑ گیا نا. میاں صاحب آپ جب بات کر رہے ہیں گستاخی بات میں قطع کلامی کرتا ہوں. آج ہی میں ایک بات لکھ کر آیا ہوں کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ریاست مدینہ کی بنیاد اس دستور پر ہے اور جس پر ہمیں فخر ہے کہ دنیا کا, پوری دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے مساک مدینہ. اس کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم, یہودی ہو یا عیسائی, مسلمان اور غیر مسلم امت واحدہ ہے. تم تو اپوزیشن اور حکومت کو ڈیوائیڈ کر رہے ہو. وہاں تو یہودی ہوں, عیسائی ہوں, منافق ہوں, مسلمان ہوں, کچھ بھی ہو, ان کو سب کو ایک قوم بتایا گیا. امت واحدہ کا وہاں اس زمانے میں یہی مطلب تھا. اور آپ اتحاد ہی نہیں قائم کر رہے تو ریاست مدینہ کہاں سے قائم ہوگی؟ میں کہتا ہوں سر, میں تو 100% آپ کی اس بات سے متفق ہوں اور ایک عرصے سے میں لکھ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ حکومت کا فوکس یہ کہاں پہ چلا گیا. مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بس کام ہی اب یہ رہ گیا ہے کہ کسی کو پکڑنا کیسے ہے, کہاں سے کیا پیغام پہنچانا ہے, کتنی دیر اندر رکھنا ہے, شرمندہ ہونا ہے نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر کیسز کس طرح ایک ایک کر کے بند بھی ہو رہے ہیں. یہ تو چلیں ہائی کورٹ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک فاضل عدالت ہے, لرنڈ ججز آخر مائنڈ اپنا اپلائی کر کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو ہوتا آیا نا یہاں پہ کہ کہیں سے کوئی اشارہ بھی چلا جاتا رہا. ماضی میں جس طرح ڈکٹیشن ہوتی رہی ہے وہ تو لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح کس کو کتنی دیر دباؤ میں رکھنا ہے, کتنی دیر اندر رکھنا ہے. تو میں تو بلکہ آج ایک تجویز دوستوں کو دے رہا تھا, وہ ہنس رہے تھے. تو میں کہہ رہا تھا یار کہ ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان میں گوانٹانامو بے ٹائپ ایک جیل بنا لیں, کیونکہ اس میں پھر آپ کا کوئی قانون قاعدہ کوئی سی اطلاق ہی نہیں ہوگا. جتنی دیر مرضی وہاں رکھیں ان کو, وہ اورنج کلر کا لباس, وہ کیا اس جیل کا کیا نام تھا وہ مجھے بھول گئی ہے. گوانٹانامو بے دیکھیں پھر اس پہ نہیں, گوانٹانامو بے تو وہ تھی ایک جو ہمارے بھٹو صاحب کے زمانے میں آزاد کشمیر میں بن گئی تھی, دلائی کیمپ. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے وہ یاد کرا دیا. گوانٹانامو بے کیا دلائی کیمپ بنا دیں. تو میں نے کہا کیمپ بنا دیں, اس میں کوئی قانون کا اطلاق ہی نہ ہو. ہاں بس اس میں صرف عمران خان کی مطلب اپنی خواہش کا اطلاق ہو اور کہیں بس گلیاں ہو جائیں سونجیاں عمران خان یار پھرے. تو یہ تو تقریباً آپ پالیٹکس کس چیز کی, پالیٹکس تو نام ہے سر خدمت کا, پالیٹکس نام ہے ذمہ داری کا, چیلنج قبول کرنے کا. وہ ریاست مدینہ کا ایک آپ 100واں حصہ ہی کہیں لاگو کر دیں, لوگوں کو احساس تو ہو کہ وہ کسی کوئی ان کے اوپر سرپرست بیٹھا ہے, ان کو لک آفٹر کر رہا ہے, ان کے لیے کیئر کر رہا ہے. اس کا ایشو صرف حمزہ شہباز, مریم نواز یا شہباز شریف یا نواز شریف یا خورشید شاہ یا زرداری نہیں ہے. یہ لوگ ہوں گے برے, یہ اچھے ہوں گے جیسے بھی ہوں گے. اب لوگوں کو ان ایشوز یہ بالکل یقین کریں, بلکہ یہ تو اب ان کا یہ جو مشن ہے یہ ماند پڑتا جا رہا ہے, بلکہ کمزور پڑ رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن قوتوں پر وہ مان یا نثار کرتے رہے ہیں ان کا ریزن فار ایگزسٹنس ان کا تو یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارا امیج پبلک میں کیا ہے یا کیا نہیں. جہاں آپ کا انحصار صرف بروک طاقت پہ ہوگا تو پھر تو آپ پبلک امیج کا خوف نہیں ہوگا آپ کو. لیکن جہاں اگر آپ نے پبلک کو ڈلیور کرنا ہے یا پبلک کے مینڈیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا ریاست مدینہ کا آپ ایک ماڈل انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر پبلک تو میرا خیال نمبر 1 ایشو ہوگا. تو وہ جو نمبر 1 ایشو تو رہا ہی نہیں.
تو میرا خیال ہے آپ یا دلائی کیمپ بنا دیں یا گوانٹانامو بے بنا دیں, اپنے لوگوں کو پکڑتے جائیں, 5-10 سال کے بعد آپ فخریہ پیشکش کریں گے, دیکھیں جی میں نے 500 دن ہر بندے کو رکھا وہاں پہ. تو یہ تو میرا خیال ہے آپ فاشسٹ نظام جو ہے وہ تو آپ یہاں پہ لاگو کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, اور ریاست مدینہ کو فاشسٹوں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. تو لوگ تو آپ دیکھیں سر, ایک بدلی سی, جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, بہت زیادہ پھیلی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ریاست کے اوپر جو لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ صرف یا تو پیغام رسانی کر رہے ہیں یا ایک دوسرے سے کوئی اشاروں کنائیوں میں باتیں کر رہے ہیں, یا فیصلے اس طرح ہو رہے ہیں کہ ہر چیز کو اوسٹ کر کے عوام کی مینڈیٹ کو ایک طرف ڈال کے اور فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہاں, لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ پہ کفار مکہ کے لوگ آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا ہم تو پھر کفار میں ہی آ گئے. یہی ہو لگ رہا ہے. نعوذ باللہ. چلے اللہ بہتر کرے جی. آپ کو کچھ نظر آتا ہے کوئی امید کی کرن جسے کہتے ہیں؟ خدا کے اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک توازن تو پھر بھی ایسا ہے جی, عدم توازن زیادہ دیر نہیں رہتا. بھلے وہ سیاست ہو, بھلے معاشرت ہو, بھلے معیشت ہو, وہ ایک نظام کے اندر ایک توازن تو یعنی ایک میزان کا نظام ہے نا جی اللہ تعالیٰ کا. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی تو بہتری آئے گی, کہیں کوئی شکل ایسی بنے گی. بظاہر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, جو پولیٹیکل کینوس ہمارے سامنے بچھی ہے, جو فساد بچھی ہے, اس میں تو ابھی مجھے خلل ہی دکھائی دے رہا ہے آگے, کیونکہ خلل کے نتیجے میں خلل ہی آ رہا ہے. تو ان کو درست کرنے کا کسی کے پاس کوئی ایسا میجک, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے, میجک وانڈ نہیں ہے. ہاں, لوگ ایک امید کر کے بیٹھے ہیں کہ بھلے کوئی نون لیگ والے اگر اپنے میں یہ ایک, یا یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں, یہ تھوڑا سا اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے, تو عوام کا ایک, چونکہ ان کے ساتھ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سمپتیز بھی ہیں, سپورٹ بھی بڑا ہے, تو ممکن ہے یہ آگے جا کے ایک نجات کی صورت ایسی وہاں بن پائے. یہ بھی ہے کیونکہ کچھ لوگ سیکھتے بھی ہیں وقت کے ساتھ, اور جو مصیبت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی استاد ہے, یعنی زمانہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کسی زمانے میں نواز شریف پہ الزام لگتا تھا پرو اسٹیبلشمنٹ کا, اب وہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ میرے پیچھے ہے اور میں بات کر سکتا ہوں. یہ مجھے خود بھی یاد ہے, آپ بھی ان کو کور کرتے رہے ہیں. میں نے خود بھی ایک دو مرتبہ انہیں پوچھا اور وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ماضی کا ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے, یا زیادہ تر سیاستدانوں کا ٹھیک نہیں رہا. مقصد تو یہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا, مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے صحیح درست پرسپیکٹو میں, تناظر میں سامنے رکھنا, تاکہ لوگ بھی نتارا کر سکیں, اور ملک کے اندر بھی وہ یہ جو طاقت کا عدم توازن ہے, سیپریشن آف پاور کی شکل میں, کچھ طاقتور گروپس جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں قیمت پر, دوسروں کی قیمت پر. تو ان کے سامنے تو یہ رکھنا ہے نا کہ آپ نے توازن کس طرح بنانا ہے, ٹھیک بات, میزان قائم کرنا ہے. ٹھیک تو بات, اس لیے کچھ چیزوں کی درست کی احوال کی شکل بن جائے گی, مجھے لگ رہا ہے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی جی, بہت سمپل سی بات کی ہے. اچھا, افتخار صاحب بھی, اور یہ بھی کوئی ایج پیج کی بات نہیں کر رہے, سیدھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی طاقت کا توازن قائم ہوگا اس ملک میں, تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ ہوگا, یہاں آپ قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کریں گے, کسی ایک خاص گروپ کو کوئی ایک طاقت سپورٹ نہیں کرے گی, بلکہ ایک نیوٹرل نظام, ایک انصاف پہ مبنی عوام کی خواہشوں کے مطابق بنے گا, تو ہی ملک چل سکتا ہے. اتنی سی بات ہے. اس پر کسی کو اعتراض ہے تو پیش کرے, یہی کہہ سکتا ہوں میں تو. صحیح. ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو الیکشن کمیشن, فوفن رپورٹ اور دوسری جانب جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. खबर सबसे पहले।
ویلکم بیک جی. میر صاحب اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جس میں آپ کو یعنی کہ تھوڑا سا ہنٹ بھی دے گیا تھا اپنے ناظرین کو بھی. فافن رپورٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, کیا دیکھ رہے ہیں یہ رپورٹ آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ جو لوگ تعاون نہیں کر رہے, کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اب یہ امتحان رپورٹ تو یہی ہے نا کہ جو الیکشن کمیشن کے جن لوگوں نے دھاندلی کی ہے, پریزائڈنگ افسر لوگوں نے جو اس میں انوالو ہیں, جو بیوروکریسی کے لوگ جنہوں نے تعاون نہیں کیا بلکہ جن کی بلی بکر سے سب کچھ ہوا ہے, ان کو نہ صرف نشاندہی کی جائے بلکہ ان کو پکڑ کر ان کو سزا قرار واقعی سزا بھی دی جائے. بالکل, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں, بلکہ انڈیا کے ایک سابق الیکشن کمیشنر نے تو یہ کہا تھا کہ ہم سے زیادہ اختیارات ہیں پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس, سب اختیارات دے دیے گئے ہیں. سوال ہے کہ امپلیمنٹ کیسے ہوں. امپلیمنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اب وہ اعلان کریں کہ فلاں فلاں ذمہ دار ہیں, ان کو یہ سزا دی جاتی ہے. صحیح. اگر اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ سیاست الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے, اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو دوسروں کو کان ہو جائیں گے, ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اپنی طاقت کے استعمال کا عزم رکھتا ہے. یہ کہنا جی 20 افسروں میں رات کو غائب ہو گئے تھے, دھاندلی ہو گئی, فوگ میں گم ہو گئے تھے, وہاں کسی ٹپے لگا دیے, کچھ کہہ رہی, یہ کافی نہیں ہے. کون لوگ تھے جو غائب ہوئے, ان کو کس نے غائب کیا, اور جن کی مدد سے غائب ہو کے انہوں نے کی تھی ان کی ایجنسی کی. ہو سکتا ہے اس پورے پروسیس میں حکومت اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور ان لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, ایک پروسیس تو شروع ہو نا جی. کیوں ڈپٹی کمشنر اویلیبل نہیں تھا, کیوں ایس پی اویلیبل نہیں تھا, کیوں کمشنر اویلیبل نہیں تھا؟ یہ سارا علاقہ تو گجرانوالہ ڈویژن میں آتا ہے نا جی. بالکل, سیالکوٹ ڈسٹرکٹ اور سارا وزیر آباد ان کی تحصیل تو اسی علاقے میں آتا ہے. کیوں اویلیبل نہیں تھا؟ اور چیف سیکرٹری نے آخر بات 3 بجے فون سننے کے بعد کیوں اس بات کا انتظام نہیں, اس کو رپورٹ دینی چاہیے واٹ ہیپنڈ, کیوں رپورٹ وہ نہیں دیتا؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ فافن کی رپورٹ صرف یہ کہتی ہے کہ آپ کو صرف نشاندہی کر کے الیکشن دوبارہ کرانا یہی امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم لٹ گئے, لٹیروں کو پکڑ کر ان کو سزا دینا بھی ضروری ہے. الیکشن کمیشن پر کیا پریشر ہے حکومت کی جانب سے یا کہیں اور؟ پریشر ویشر تو ہوتے ہیں نا جی سارے, وہ پریشر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ جان پکڑے نا جی, اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پوری کرے. جیسے کہ اب کچھ لوگ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اس نے سٹینڈ دیا ہے, اور اس سے بڑی اس کی غیر جانداری کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوا ہے. یعنی حکومت کے خلاف الیکشن کمیشن نے ملی بھگت کر لی. نوشہرہ کی سیٹ جو ہے اس سے صوبائی حکومت بھی ان کی, وفاقی حکومت بھی ان کی, وزیر ان کا وہاں بیٹھے ہوئے, صوبائی بھی اور قومی بھی. پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے لیاقت جدوئی جو اس کا بھائی, لیاقت خٹک جو اس کا بھائی, وہ کہتا ہے کہ بھائی ووٹ مجھے نہیں عمران کو ملے تھے, اور اب اگر نہیں ملے تو عمران کو نہیں ملے. معلوم کرو کیوں نہیں ملے. لوگوں نے نہیں دیے. لوگوں نے کیوں نہیں دیے ذرا اندازہ تو لگا رہو نا. غربت, مہنگائی, بے روزگاری سارا کچھ لے کر آپ کھڑے ہو گئے ہو اور کہتے ہو ذرا صبر کرو, مجھے وقت تو گرانا نہیں چلے گا بھائی اب یہ, اور پرانوں نے کر دیا اب نہیں چلے گا 2.5 سال بعد. آپ کہتے ہو 5 سال بھی کم ہے, مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. تو بھائی یہ ڈسکا 75 کی بات کر رہے ہیں, 75 کی, اس میں اصل مسئلہ ری پولنگ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں, مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں سارا زور لگا دیا ہے حکومت نے, اور ری پولنگ تو خیر یہاں ہونی چاہیے. سوال تو صرف یہ پیدا ہو گیا کہ 20 حلقوں میں 14 حلقوں میں ہونی چاہیے یا پورے علاقے میں. وہ کہتے ہیں ڈسکا شہر جو تھا وہ ایک طرح کا حراست میں تھا, محاصرے میں تھا. اگر ایسا ہے پھر پورے پولنگ پورے ہونے چاہیے, اور انتظام ہونا چاہیے اس کا, اور انتظام کے الیکشن کمیشن اس بات کی شورٹ ہی دے کہ کسی جگہ دھاندلی نہیں ہوتی. نہیں, یہ تو ان کے لیے بڑا امتحان کا منظر ہے. الیکشن ہے, اس کے بعد ڈویژن نہیں ہوا ہے, آگے پھر بلدیاتی آ رہے ہیں. جی ہاں, نہیں بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, وہ کیسے کریں گے بلدیاتی الیکشن اگر یہی حال رہا تو؟ اور اگر پی ٹی آئی نے اس طرح الیکشن کرائے تو کیا ہے اس کا رزلٹ نکلے گا؟ سوائے اس کے کہ وہاں فردوس عاشق اعوان اور شبلی فراز اور کوئی فواد چودھری اور کوئی فیاض الحسن چوہان, کوئی وہ کیا ہے لڑکے کا نام ہے شہباز گل, وہ گل ہے کہ گل ہے جی. اور یہ ہمارے یہاں پنجاب سے بھی ہیں ایک ادور, یہ بولتے رہیں گے کیا؟ ہم سنتے رہیں گے؟ یہ تو نہیں اب چلے گا زیادہ دیر. صحیح. اچھا, مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے جی, جہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑی بات سامنے آئی ہے. خفیہ ووٹنگ کے حوالے سے بڑی بات چیت چل رہی تھی. سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آئین کہتا ہے کہ خفیہ ووٹنگ ہوگی تو یہ بات ختم ہو گئی ہے, اگر ہے
تو پھر اب کیا یہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت اب اپوزیشن کے پاس جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں دیکھیں نا ابھی تک تو یہ ایک طرح کا تاثر تھا کہ سپریم کورٹ سوال پوچھتا تھا، وہ مارکس نہیں ہوتے، سوال پوچھے جاتے تاکہ حقیقت تک پہنچا جائے. کبھی مساق جمہوریت آپ کہتے ہیں اگری کر گئے تو کیا مکر گئی ہے؟ چھوڑ دیا، بھول گئے؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ فلاں. آج سپریم کورٹ نے کس طرح کا تاثر دیا کہ اگر یہ آپ کہتے ہو کہ یہ آئین میں شامل ہے، خفیہ رائے شماری ہوگی، تو باقی بحث ہی ریلیونٹ ہے. بالکل. جیسے کہ بہت سارے ہمارے قانون دان کہتے تھے، عرفان قادر صاحب نے اس دن ہمارے پروگرام میں کہا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے کہ خفیہ ووٹنگ میں ووٹ نہیں بکیں گے. ووٹ بکنے کا مسئلہ اور ہے، ووٹ تو پھر جنرل الیکشن میں بکتے ہیں بھائی. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا اس کو بھی خفیہ نہیں رکھیں گے آپ؟ ابھی خفیہ رکھنا اگر ضروری نہیں ہے تو پھر میں جو عام ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ ڈالتا ہوں وہ پبلک ہونا چاہیے. ماہر قانون احمد رضا قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی احمد رضا قصوری صاحب ہمارے قانون بھی ہیں، ہمارے سیاست بھی ہے، ماشاءاللہ ہماری ملک کی تاریخ میں بڑا نام ہے ان کا. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم قصوری صاحب. وعلیکم السلام. اچھا جناب، ہم قصہ یہ ہے کہ ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ اب یہ مسئلہ آن پڑا ہے کہ سپریم کورٹ بھی آج یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ لوگوں کے خیال میں پہلے دن کہنا چاہیے تھا کہ اگر آئین میں یہ بات شامل ہے کہ خفیہ رائے شماری ہوگی تو پھر مسئلہ طے ہو گیا. پھر تو کوئی سوال جواب ہمیں کوئی اور سوچنا نہیں چاہیے، بس یہی کہنا چاہیے کہ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہو تو کر لو، اور اس کے نتیجے کے طور پر خفیہ رائے شماری کو بدل سکتے ہو تو بدل دو. کیا کہتے ہیں آپ؟ ساری جب بحث چلی ہوئی ہے اور کئی دن لگے ہیں اس ریفرنس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹو بگین ود یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا. جو لینگویج آف دی آرٹیکل 226 از سو کلیئر کہ اس میں کسی قسم کی تشریح، انٹرپریٹیشن یا اس پر ریفرنس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. دیکھیں جو تشریح یا ریفرنسز والا اس شک پر آپ سیکھ کرتے ہیں فرام دی سپریم کورٹ کہ جہاں جو اس کے جو میننگ ہے وہ بڑے معمول ہو اور اس میں کلیئرٹی نہ ہو، اس میں دو تین اس میں مہینے نکلتے ہوں، تو اس کو فائنل کرنے کے لیے کہ واٹ از ایکچولی واز دی تھنکنگ آف دی لا میکر. دیکھیں انٹرپریٹیشن جب ہوتی ہے تو انٹرپریٹیشن کا جو پہلا پرنسپل ہے وہ ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دی انٹینشن آف دی لا گیورس. اس کے لیے آپ کو ڈبیٹ جو ہے، جو آرٹیکل 226 اس ڈبیٹ پہ جانا پڑے گا. انگلینڈ میں اس کتاب کو کہتے ہیں ہینسلڈ، ہم اس کتاب کو کہتے ہیں بلو بک. تو بلو بک کے اندر جو پوری ڈبیٹ دی ہوئی ہے، تو پہلا جو اصول ہے اگر کسی شک کی تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ یا کسی اور کورٹ نے، تو پہلا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے ٹو ریڈ دی انٹینشن آف دی لا گیورس. تو پہلے تو مجھے ابھی تک کسی نے جو لا گیور کی انٹینشن جو ہے وہ جو بلو بک ہے اس میں کسی نے ڈبیٹ پڑھ کے سنائی نہیں ہے. تو جب یہ لا پاس ہو رہا تھا تو ڈبیٹ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے یہاں بڑی کلیئرٹی ہے، اور 226 کہتا ہے کہ تمام وہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز جن کا الیکشن مقصود ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے سیکرٹ بیلٹ ہوگا ایکسپٹ دیٹ آف پرائم منسٹر. اور کیونکہ پرائم منسٹر کا جو ہے اس میں اس کو کہتے ہیں اسرٹینمنٹ، کہ آپ کو اسرٹین کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں. اس میں 172 از دی گولڈن نمبر، جس کو 172 نمبر ملے جب ووٹ پڑ جائیں جس پرائم منسٹر کو، وہ پرائم منسٹر ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈویژن آف دی ہاؤس ہوتی ہے، جو اس کے فیور میں ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں دوسری سائڈ میں ہوتے ہیں. اور جو ووٹ ڈالتا جاتا ہے وہ ہال سے نکل کر وہ لابی میں چلا جاتا ہے. ہی کانٹ کم بیک جب تک کہ دوبارہ کاؤنٹنگ نہ ہو جائے، جب تک وہ ممبر پارلیمنٹ جو ہے واپس ہال میں نہیں آ سکتا. اس کو کہتے ہیں اسرٹینمنٹ. سو دی پوزیشن دی لینگویج آف دی کانسٹیٹیوشن از سو کلیئر کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی اور قسم کی تشریح کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں گورنمنٹ نے بھی بڑی بیوقوفی کی کہ انہوں نے ریفرنس بھیج دیا. اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو بھی چاہیے تھا کہ پہلی پیشی میں ہی اڑا دیتے کہ بھائی اس میں جو ہے کوئی
اس میں کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں, یہ تو بڑا کلیئر ہے. تو یہ ہے جی پوزیشن. اور چیز یہ ہے کہ جہاں جو ہے ووٹ جو ہے وہ 52 لوگوں کو انہوں نے لیٹ کرنا ہے. ٹوٹل جو ہے انڈر 59 ٹوٹل جو ممبرشپ ہے سینٹ کی وہ 104 کی. تو 152 جو لوگ ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ریٹائرمنٹ ایج 52 کی آ رہی ہے اس میں 52 آدمیوں کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ بلوچستان جو ہے وہاں جو صوبائی اسمبلی کا نمبر بہت تھوڑا ہے, وہاں جو بولیے وہاں 3 یا 4 یا 5 ووٹ پڑ جائیں تو آپ سینیٹر بن جاتے ہیں. تو وہاں قیمت بہت بڑھ گئی ہے. وہ پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ 35 اور 40 کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے. تو جیسے اپنے بکر منڈی میں بکرے ہوتے ہیں اس طرح کہ یہ دوندا بکرا ہے اور یہ اس کو کھو رہے ہیں, تو یہ بھی بکروں کی طرح بکتے ہیں. تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر جس اسمبلی میں لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے پیسے کے زور پر, اس کا کیا کنٹریبیوشن ہوگی. سینٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اٹ ریپرزینٹ دی یونٹس آف دی فیڈریشن, اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاپولیشن کو. تو پاپولیشن میں پنجاب کی بہت زیادہ نمبر ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو سینٹ جو ہے اٹ ریپرزینٹ دی یونٹ آف دی فیڈریشن, جہاں تمام چھوٹے اور بڑے صوبے سب کے برابر ووٹ ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس اپر ہاؤس وہاں جو ہے اس ہاؤس آف وزڈم, اس ہاؤس آف نالج, اس ہاؤس آف ایکسپیرئنس, اس ہاؤس آف ڈگنیٹی. وہاں آپ ایسے ڈاکو اور چور جو ہے الیکٹ کر کے لے جائیں گے تو ویئر ول بی دی ڈگنیٹی. جی آپ نے دیکھا ہے کہ لیول آف دی پارلیمنٹ جو ہے اس کا ڈیبیٹ کا لیول آپ نے دیکھا ہے. تو جی خدا کی قسم کہ کسی اچھی میونسپل کمیٹی کی ڈیبیٹ کا لیول پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک بات. جی تو ایسے حالات میں ٹیکس پیئر کا بلینز آف روپیز ان اسمبلیوں پر لگ رہا ہے, رٹ از زیرو. آج تک کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی خارجہ امور پر, آج تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی اکنامک کرائسس پر, آج تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی اپنا سیکورٹی تھریٹس کے اوپر. دس از دی جاب آف دی پارلیمنٹ. آپ نے اپنا رول ہی ادا نہیں کرتے. جب بھی اسمبلی کال اپ ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں اور گالی گلوچ کے علاوہ وہاں کوئی سننے کو چیز ملتی نہیں ہے. تو لیول آف دی ڈیبیٹ از سو انفارچونیٹلی ڈپلوریبل کہ آدمی کہتا ہے یہ ہے پارلیمنٹ جہاں سے قوم کے پاس فیصلے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری. جی بالکل درست فرمایا جی آپ نے بڑے ہی پریسائز انداز میں اور بڑے آرٹیکل انداز میں ہماری رہنمائی کی جی. بہت شکریہ آپ کا احمد رزاق قصوری صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. بہت کلیئر بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کو الیکٹ کرنے کا مطلب یہ کہ ہاؤس آف وزڈم ہے یہ سینٹ جو ہے, یہ ہم نے ہاؤس آف وزڈم بنائی ہوئی ہے جی. ہاؤس آف فالیز بنا رکھی ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو, اور جتنا مسخرہ پن ہے ہم باہر دکھاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہی حرکتیں اندر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ اس پہ سوچنا چاہیے. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو مزید گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ جی.
ضمانت منظور ہو جاتی ہے؟ تب تو ہو جانی چاہیے تھی نا، 1.25 سال ہو گئے اس کو اندر رکھے ہوئے، کس جرم کی سزا میں؟ یعنی چارج شیٹ آپ نے اب کیا ہے، انکوائری آپ نے کرنی نہیں تھی، وہ تو جو بھی ہو گئی. آپ نے دنیا کا یہ واحد قانون ہے نیب کا قانون جس میں آپ بندے کو اٹھا کے اندر کر دیں اور پوچھیں ہی نہ کہ آپ اندر کیوں کیا. وہ ایک تھا نا آدم، کیا نام تھا اس کا، جو ہمارا پہلا پروسیکیوٹر جنرل تھا مشرف کے زمانے، اس نے اٹھا کے اس کو ہمارے دوست صدیق الفاروق کو اندر کر دیا. 8-9 مہینے کے بعد عدالت نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں، we picked him up and then dumped him and forgot it. ہم نے اس کو بس پھینک دیا اور بھول گئے کہ کہاں ہے وہ. تو اس طرح کا رویہ ہے ان کا جی. قانون ہے، کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں پکڑ سکتے ہیں، جس کو چاہے بغیر انکوائری کی سزا دے سکتے ہیں، جس کو چاہے چھوڑ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا، جب کسی کی بیل ہو جائے سیاستدان کی، اچھے بھلے سیاستدان کی، وہ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی. بھائی کیا ڈیل ہو گئی؟ اس کے لٹا سکتا ہے کوئی 1.25 سال جو وہ اندر رہا ہے. انہوں نے کہا پہلے رمضان شوگر مل میں بیل ہو گئی تھی، اب وہ منی لانڈرنگ کا کیس کیا ہوا ہے، اس میں ہوگی. اور بھائی بات سنو، آپ پوری چارج شیٹ کرو. آپ بڑے لگے رہتے ہو بیٹھے ہوئے، وہ پولے والے منہ والا جو ایک بیٹھا ہوا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے، منی لانڈرنگ، انہوں نے پیسے باہر بھیجے باہر سے. اچھا سب کے نکال لو. شہزاد اکبر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ شہزاد اکبر بھی ہو، ایک وہ گل جو آپ بتا رہے ہیں، وہ گل ٹل لگائے رکھتا ہے ہر وقت. مطلب یہ ہے کہ یہ تو بتاؤ نا کہ کس جرم پہ آپ نے اندر کیا ہوا کسی بندے کو. کیا جو چاہے اب آپ نے براڈ شیٹ کا تھا کیس، کیا ہوا سر؟ دینے پڑ گئے، دینے پڑ گئے نا. برطانیہ کی عدالت انہوں نے کہا کہ وہاں کیس کر دیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو پیسے لگے ہیں، اور کہتے ہیں آؤٹ آف کورٹ ہم ڈیل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے وکیلوں کے پیسے دو، 45 لاکھ روپے دینا پڑ گیا. ابھی تو پتہ نہیں اس کیس کا کیا بننا ہے کیا نہیں بننا. وقت بڑا شارٹ، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. ایک ملاقات ہوئی ہے بڑی اہم، جہاں پر یہ ملاقات آپ کو لگ رہی ہے کہ سود مند ہوگی یوسف رضا گیلانی اور شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں، یہ تو خیر ایک نارمل سی ملاقات تھی، یعنی کہ بات تو طے ہو چکی ہے. لیکن یوسف رضا گیلانی آپ کڑسی اس میں تھی کہ وہ شہباز شریف سے ملتے، کیونکہ وہ صدر ہیں مسلم لیگ کے، اور یہ اس بات پہ رائے نہیں کر سکتے کہ میری پارٹی پی ڈی ایم کی بات ہو چکی ہے مسلم لیگ نون سے، اور مریم بیٹھی ہوئی ہے، مریم کر رہی ہے، شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں، شاہد عباسی نے مجھے سپورٹ کیا ہے. صدر کو بھی انہیں ملنا چاہیے تھا. صحیح. اگر لندن میں ہوتے تو وہ نواز شریف کو بھی ملتے، کرونا نہ ہوتا وہاں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ہمیں اس پر اب اطمینان رکھنا چاہیے کہ بات جو ہے وہ اللہ کرے قانون اور آئین کے مطابق طے ہو. اس میں یہ نہیں ہے کہ عمران کو فائدہ پہنچے یا نواز شریف کو فائدہ پہنچے، زرداری کا فائدہ پہنچے، فائدہ کسی کو پہنچے، لیکن آئین کی بالادستی قائم ہو تو یہی پاکستان کی چیز ہے. صحیح. یہی میں کلوزنگ ریمارک سمجھیے آپ کی طرف سے. بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ کے بعد खबर सबसे पहले। نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں. میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزارے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا